लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाजिर खिदमत है प्रोग्राम फ़लसफ़े हज और ज़हन जदीद के साथ। और नाज़रीन गिरामी क़दर, आज जिस अहम मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है कुर्बानी के हवाले से। और नाज़रीन गिरामी क़दर, जब कुर्बानी का हुक्म सादिर हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से, तो असहाबे इकराम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया कि सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। तो इस हवाले से कि जहाँ कुर्बानी हमारे लिए मजहबी तौर पर बड़ी अहमियत की हामिल है, वहीं पर इकनॉमिकल हवाले से भी इसके असरात और इसकी इम्पोर्टेंस से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। और आज इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ फरमा है मारूफ आलिम दीन मजहबी स्कॉलर मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। हज़रत, आज आपको खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर इस नशिस्त ख़ास में। आपने हमें वक्त इनायत फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सलामत रखे। आपका इस प्रोग्राम में वक्त इनायत करना हमारे लिए बाइस से खुशबख्ती हो। और साथ ही हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है ज़हन जदीद के नुमाइंदगान, मैं कहता हूँ इन्हें, और वो नौजवान के जो मुल्क व मिल्लत का सरमाया है, आज हमारे साथ मौजूद हैं कि जो अपने सवालों से अपनी भी ज़हनी तशफ़ी का सामान करेंगे और आप तमाम देखने वालों के लिए भी वो जो जहनों में शुकूक व शुबहात होते हैं। और ख़ास तौर पर कुर्बानी तो एक ऐसा वक़ी मौजू है, मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे ख़यालात, ऐसे सवालात हमारे जहनों में मौजूद होते हैं कि जिनकी रहनुमाई मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी हुआ करती है। अल्लामा साहब क्या फरमाएंगे? इकनॉमिकल हवाले से भी इसकी इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता कुर्बानी की, और इसका जो बुनियादी पस मंज़र है इस हवाले से आगाज़ फरमाइए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस खूबसूरत प्रोग्राम का मैं हिस्सा बना। अल्लाह तबारक व तआला हमारा बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। कुर्बानी आज जो हमारा मौजू है जी, देखें, कोई भी अमल इबादत है, जब हम उसे देखेंगे तो उसकी बहुत सारी जिहतें होती हैं, डायमेंशंस होती हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं। हर पहलू और हर एस्पेक्ट से जब हम उसे देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार हिकमतें उसमें छुपाई हुई हैं जी। कुर्बानी जो आज का मौजू है, इसका एक दीनी और शरई एस्पेक्ट है। उस एतबार से जैसा आपने हदीस मुबारक का जिक्र फरमाया जी कि हमारे उलमाए अहनाफ ने इसे साहिब इस्तेतात पर, साहिब निसाब पर वाजिब कहा है। दीगर उलमाए किराम इसे सुन्नत कहते हैं। तो शरई और दीनी एतबार से गोया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के तौर पर यह हमारे लिए एक लाजमी अमर हुआ। सही। फिर इसी तरह इसका एक रूहानी एस्पेक्ट है। जब हम अल्लाह की रज़ा की खातिर एक जानवर को ज़िबा कर रहे हैं जी हाँ, तो अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी ख्वाहिशात को ज़िबा करना, अपनी हैवानियत को ज़िबा करना और उसकी जगह पर इंसानियत और इंसानी अक़दार को पैदा करना और ज़िंदा करना जी। इसी तरह अगर इसका मुआशी पहलू लें तो जब भी कोई एक्टिविटी क्रिएट होती है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की जाती है, तो बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं जी। कुछ का आपने जिक्र फरमाया, जानवर को इवन पालने वाले लोग जो देहात में दूर दराज रहते हैं, साल भर जानवर की खिदमत करते हैं, उनकी एक आस और उम्मीद होती है। हम नहीं समझ सकते कि कितने लोगों का रोजगार उससे वाबस्ता हो जाता है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट में भी, और इस पूरी इंडस्ट्री है जी हाँ। इस इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार भी वाबस्ता होता है। न सिर्फ मजहबी तौर पर बल्कि माशरती तौर पर बहुत बड़ा इवेंट है जो हर साल हमारे यहाँ, मैं समझता हूँ कि मजहबी भी और दीगर हवालों से भी जोशो खरोश के साथ हम इसे मनाते हैं ऐसे। और अल्लामा साहब हमारे साथ इस वक्त आज स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे मेमार मुस्तकबिल के, हमारे नौजवान और ज़हन जदीद के दर हकीकत नुमाइंदगान, जिन्हें मैं कहता हूँ, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। क्या सवाल करना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद जानज़ेब है। मुफ्ती साहब से आज का मेरा सवाल ये है, कहते हैं कुर्बानी का तसव्वुर इंसानी तारीख़ और मज़ाहिब आलम में क्या है और इसका आगाज़ कब से हुआ है?
بہت خوبصورت سوال ہے. قربانی کا آغاز تب سے ہی ہوا ہے جب سے زمین پر انسانیت کا آغاز ہوا. اللہ اکبر. اور سب سے پہلی قربانی جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل علیہ السلام کی تھی، جسے اللہ نے قبول فرمایا. اور ان کو ایک چوائس کے طور پر یہ کہا گیا تھا کہ دونوں قربانی کریں. اور اس کی جو روایات ہیں تاریخی اعتبار سے، بعض نے یہ لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جانشین مقرر ہونا تھا، تو سوال پیدا ہوا ان دو میں سے کون ہو. تو کہا گیا قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ جانشین ہوگا. دوسری روایات میں یہ ہے کہ ان کے نکاح کا میٹر تھا کہ نکاح کون کرے گا ایک خاتون کے ساتھ، تو وہ قابیل کرنا چاہتا تھا جبکہ اس کا استحقاق نہیں تھا، اور حضرت حابیل علیہ السلام کا استحقاق تھا نکاح کرنے کا. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق انہی کے لیے روا اور جائز تھا. تو پھر کہا گیا کہ قربانی کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو وہ اس کا استحقاق ثابت ہو جائے گا. تو قربانی کا آغاز گویا انسانیت کی ابتدا سے ہوا. اور قربانی کی قبولیت کا بھی پھر ایک بڑا اور انداز تھا. اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا انداز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سابقہ امتوں میں یہ تھا کہ وہ قربانی یا تو اٹھا لی جاتی تھی، یا وہ جل جاتی تھی، یا اس کی کوئی ایسی صورت ہوتی تھی کرشماتی انداز میں جو موقع پر ظاہر ہوتی تھی. تو لہٰذا وہ آگ آتی اور آئی، اور حضرت حابیل علیہ السلام کی جو قربانی تھی اس کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا. اور مال غنیمت کا بھی اسی طرح جب جہاد ہوتا تھا تو مال غنیمت کو اللہ کی بارگاہ سے کرشمہ ظاہر ہوتا، یا اٹھا لیا جاتا یا آگ نازل ہوتی اسے جلا دیا جاتا. یہ علامت ہوتا کہ آپ کا جہاد قبول ہو گیا ہے. لیکن قربان جائیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ہوا کہ مال غنیمت بھی اللہ نے مجاہدین کی فلاح و بہبود کے لیے اس کی اجازت فرما دی. تو قربانی کا تصور بہت پرانا ہے، حضرت حابیل علیہ السلام سے چلا، پھر اسی طرح چلتا آیا. پوری تاریخ انسانی کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجا، عبادات کے مختلف تصورات میں قربانی کا تصور بھی کسی نہ کسی شکل اور صورت میں ہمیشہ جاری رہا ہے. اور مزید بھی ہمارے ساتھ آج نوجوان تشریف فرما ہے. بھائی نام بتائیے گا اور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام اسد خورشید ہے. صاحب آپ سے سوال یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں قربانی کا کیا تصور تھا؟ جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ قربانی کا تسلسل پوری انسانی تاریخ میں جاری رہا ہے. عربوں کے ہاں بھی جب تک وہ خالصتاً دین ابراہیمی پر رہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر قائم رہے تو قربانی کا خالص تصور ان میں بھی رائج رہا. لیکن جب عرب بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو بت پرستی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کے اندر زندگی کے ہر گوشے میں خرابیاں اور بگاڑ پیدا ہوا. تو قربانی کے تصور میں بھی بگاڑ پیدا ہوا. پھر وہ بتوں کے نام پر جانور پالتے تھے، بتوں کے نام پر جانوروں کو رکھتے تھے، بتوں کے نام پر ان کی مختلف نشانیاں بناتے تھے، بتوں کے نام پر ان کے مختلف نام بنا لیتے تھے، اور پھر وہ ان کے نام سے منسوب کر کے تو قربانیاں کرتے تھے، جو کہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں تھی. کیونکہ قربانی وہی قابل قبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کے نام پر ہو. تو جب وہ بتوں کے نام پر ہوگی تو یہ شرک ہے، اور یہ شرک فی العبادات ہو جائے گا. تو جب شرک فی العبادات ہوا تو پھر عربوں کو جاہلیت کے دور اور زمانے میں دیگر تمام خرابیوں کے ساتھ اس خرابی نے جب اپنی لپیٹ میں لے لیا تو پھر وہ قربانیوں کے تصور بھی انہوں نے مسخ کر ڈالے، اور اس میں شرک اتنا گہرا ہو گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر شرک کو اکھاڑ پھینکا اور عبادت کے ہر تصور کو اللہ کے لیے خالص فرما دیا. بہت خوبصورت بات. اور کون سوال کرنا چاہے گا بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام حافظ محمد اویس ہے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کرنا کس بات کا سبق اور درس دیتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. آپ نے بہت بنیادی سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے
جب انہیں اس ابتلا اور آزمائش میں کامیاب دیکھ لیا اور دکھا دیا تمام دنیا کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمبا بھیج کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حیات عطا فرمائی۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اپنی پیاری سے پیاری چیز کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا وقت آ جائے تو اس دریغ نہ کریں، بلکہ قرآن مجید چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سبحان اللہ، اس وقت تک تم نیکی کے تصور کو نہیں پا سکتے جب تک اسے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ واہ واہ، میں سمجھتا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام کو تو ذبح کرانا نہ مقصود تھا نہ عملی طور پر ایسا ہوا، لیکن اس کے اندر جو چھپا ہوا مقصود تھا وہ یہ کہ ایک تو دنیا کو دکھانا تھا کہ میرا ابراہیم جو مجھ سے محبت کرتا ہے، ان کی محبت کا مظہر دیکھو کہ اپنا وہ بیٹا جو بڑھاپے میں ملا، سال ہا سال کی التجاؤں کے بعد ملا، اسے اللہ کی بارگاہ میں کس طرح قربان کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی پیاری چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا سیکھیے، اور سب سے محبت کا سب سے بڑا حقدار اللہ ہے۔ اللہ کی محبت پر ہر محبت کو قربان کرنا یہ درس ہے اس قربانی کا، جسے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت خوبصورت بات بھائی۔ اگلا سوال کون کرے گا؟ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام کاشان ہے۔ میرا سوال ہے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے اور اس کی فلسفی کیا ہے؟ اگر ہم اپنی کوئی قیمتی چیز قربان کرتے ہیں تو اس سے حاصل کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاصل کیا ہے اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا؟ قرآن نے کہا لن تنالوا البر، اگر تم نیکی کو پانا چاہتے ہو، اور نیکی کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کا نقطۂ کمال۔ تو اگر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کیجئے، قربان کرنا سیکھیے۔ تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ وہ جو تم قربانیاں کرتے ہو، اللہ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بے شک، نہ اس کا پہنچنا مقصود ہے، اللہ کو پہنچتا ہے تمہارے دلوں کا تقوی۔ لہٰذا ہم نے اپنے تقوی کو، رضائے الہی میں فنا ہونے کی کیفیت کو اللہ کی راہ میں ظاہر کرنا ہے، اور اپنے آپ کو یہ سبق یاد کراتے رہنا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہماری ہر پیاری چیز بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے وہ امپیکٹ جو ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے اور ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ نمود و نمائش کی طرف جانے کی بجائے ہمیں اس روح کو حاصل کرنا چاہیے اس قربانی کے عمل سے۔ اور مزید سوال کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام حافظ محمد مدثر ہے، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عید قربان پر جانور ہی قربان کرنا ضروری کیوں ہے؟ جی، بہت اہم سوال ہے، اور یہ بھی بہت سارے وہ لوگ جو اسلام کے احکامات اور تصورات کے خلاف مختلف انداز میں پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، جی ہاں، اسلام دشمنی کرتے رہتے ہیں، بالکل، وہ بھی اس قسم کے سوالات کو پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کے پوچھنے کے ذریعے سے آج یہ جواب ہمارے بہت سارے سامعین اور ناظرین تک پہنچ جائے گا کہ کیا جانور ہی قربان کرنا ضروری ہے؟ کسی اور صورت میں بھی تو اللہ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد منائی جا رہی ہے، جی ہاں، اور قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک دمبا بھیج کر ایک ذبح عظیم کا وعدہ لیا۔ وہ ذبح عظیم کا وعدہ روحانی اعتبار سے جو لیا گیا تھا اس کی ادائیگی تو کربلا میں ہوئی ہے، لیکن وہاں علامتی طور پر جو چیز اللہ نے بھیجی جنت سے وہ ایک دمبا تھا، وہ ایک جانور تھا۔ لہٰذا اسی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہی ضروری ہے۔ اور علامہ صاحب وہ جو جانور ہے جس کا گوشت جب بعد میں تقسیم کیا جاتا ہے اسے بھی غربا ہی کھاتے ہیں، وہ بھی غربا میں ہی تقسیم کیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے کہ جس کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ تو یہ بھی تو رب کریم نے ایک ذریعہ وسیلہ بنا دیا نا لوگوں کے لیے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو وہ گوشت
غربا میں تقسیم ہوتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں علامہ صاحب کہ جنہیں سارا سال گوشت نہیں ملتا ہے اور وہ اسے خرید نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں جو اس وقت گوشت کی جو قیمتیں ہیں وہ یقیناً اتنی زیادہ ہیں کہ ایک عام آدمی بآسانی افورڈ نہیں کر سکتا. جی، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کوئی بھی عمل عبادت ہوگا اس کے مختلف آسپیکٹ ہوں گے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جن کو غربت کے باعث اچھا کھانے کو نہیں ملتا تو ان کے لیے اللہ پاک نے اہتمام فرما دیا. لیکن یہ تو اس کا ایک آسپیکٹ ہے. جب ہم اس کو حقیقت اور روح کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ تو اللہ کی رضا ہے. اب رہا کہ جانور ہی کیوں ذبح کرنا ہے، اس کا جواب پہلا تو یہ ہوا کہ چونکہ یہ مشروع ہی اسی صورت میں ہوا جو یاد ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سیلیبریشن کو جب جس کی یاد میں کرنا ہے اس کی جو شکل اور صورت تھی تو وہی کریں گے تو اس کی یاد تازہ ہوگی. ایک بات. دوسرا یہ کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے بھی یہ پیسہ صدقہ کر دیں، کسی اور صورت میں کر دیں، اس تمام کا جواب یہ ہے کہ پھر وہ یہ بھی کویسچن اٹھائیں گے کل کلاں کہ نماز میں 5 وقت کام چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں؟ پھر نماز بھی جب آپ فری ہوں ساری 5 نمازیں اکٹھے پڑھ لیں. پھر روزہ ہے، روزے میں ویکنس ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، پھر اس پر بھی کویسچن کھڑا ہوگا. دین عبادات کا نام ہے، عبادات کا ظاہر بھی ہے، ان کا باطن بھی ہے. ظاہر کے تمام ڈھانچے کو پورا کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی روح ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. صاحب آخری سوال ہم شامل کریں گے پروگرام میں. کون سوال کرنا چاہے گا بھائی؟ میرا نام حافظ محمد مونس نقشبندی ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پورے عالم اسلام میں عمل قربانی کو اختیار کیا جاتا ہے، تو کیا اس کا کوئی ہمارے لیے خاص بینیفٹ ہے؟ ہاں، یقیناً اس سے ایک تو یہ ہمیں میسج ملتا ہے کہ مسلمان روئے زمین پر کہیں بھی رہتا ہو، کسی خطے سے اس کا تعلق ہے، کسی رنگ اور نسل سے اس کا تعلق ہے، حتیٰ کہ کسی زمانے سے اس کا تعلق ہے یا تھا یا ہوگا، ہر زمانے ہر خطے کا مسلمان جب ایک جیسا عمل بجا لاتا ہے اس سے اسلام کا جو حسن ہے وہ نکھر کر سامنے آتا ہے. اسلام کی یکسانیت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ یہ یونیفارمٹی ہے. آپ دیکھیں ہم جاتے ہیں یونیفارم ہے، اس کو دیکھ لیں، کوئی ادارہ ہے اس کی SOPs ہیں، یہاں ایک شکل ہو، کسی دوسری جگہ جائیں دوسری شکل ہو، تو وہ پھر دین ہماگیر تو نہ ہوا. جب اسلام تمام انسانیت کے لیے ہے تو اس میں تمام انسانیت کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. اور جب دنیا بھر کے مسلمان اس دن میں ایک جیسے عمل کے ذریعے سے اپنا اظہار کرتے ہیں اللہ کی رضا کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو یہ اسلام کی شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے، اسلام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اسلام کی عالمگیریت کو ظاہر کرتا ہے، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو ظاہر کرتا ہے، ان کے تشخص کو ظاہر کرتا ہے. لہٰذا اس کے بہت سارے معاشرتی فوائد ہیں. اسلام کی امت کے تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے قربانی کا بہت اہم کردار ہے، ہر عبادت کا بہت اہم کردار ہے. ہمیں اس کو اسی شکل میں ہی جاری رکھنا ہے تاکہ اسلام کی عالمگیریت اور اس کی عظمت کی جو تصویر ہے وہ اسی طرح قائم اور دائم رہے. سبحان اللہ. اور ساتھ ہی ناظرین محترم، یہ جو نقطہ علامہ صاحب نے بھی اس وقت یہاں پر پیش کیا کہ قربانی کے گوشت کو غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کی بالخصوص فلاح کے لیے وہ گوشت کام آتا ہے، ان کا پیٹ بھرتا ہے. اور جب ہم سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے جذبہ اظہار و قربانی کے حوالے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں رات دن اور اعلانیہ طور پر اور مخفی طور پر، جس انداز سے بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں ان کے لیے اس کا بہترین اجر موجود ہے، اور بروز محشر نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ مغموم ہوں گے. ناظرین محترم، اسلام تو اس پڑوسی کی بھی مذمت کرتا ہے کہ جس کا پڑوسی رات میں بھوکا سو جاتا ہے. تو ناظرین محترم، یہ کیسا خوبصورت تصور ہے قربانی کا تصور جو کہ اسلام نے ہمیں پیش کیا ہے. اس موقع پر اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھیے کہ جو سارا سال گوشت نہیں کھا پاتے ہیں، اللہ کریم آپ کو ذریعہ اور وسیلہ بنا دے ان لوگوں کے لیے. اس نشست خاص میں تشریف فرما رہے ہمارے ساتھ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب. علامہ صاحب بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت
اور میں سمجھتا ہوں کہ شائستہ لب و لہجے کے ساتھ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے گفتگو فرمائی کہ جس سے یقیناً ہمارے نوجوانوں نے بھی اکتساب فیض کیا ہوگا اور ہمارے ناظرین نے بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا. آپ کا میزبان سید عدنان خالد اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان.